बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ान शुगर मिल्स और आशियाना स्कीम में शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। फवाद हसन फवाद की भी आशियाना स्कीम में ज़मानत जो है वो हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो आमदन से ज़ायद असासों का केस है उसमें उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। जहाँ पर इस फैसले को आज हुकूमती जमात नैब के लिए लम्हा फ़िक्रिया करार दे रही है, वहीं पर मायूसी का इजहार भी कर रही है। ये भी कहा कि इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ नैब के हवाले से जो इदारों को लेकर तमाम हुकूमती जमात की भी और अपोजिशन के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं या उनकी परफॉर्मेंस पर या उनकी तरफ से प्रोसिक्यूशन वीक होने पर जो सवालात उठाते जाते रहे माजी में भी, क्या आज वाकई उनमें वज़न ज़्यादा पड़ गया है या डील ढील या NRO की जो बाज़गश्त थी वो भी अब तक़वियत पकड़ती चली जाएगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज नवाज शरीफ साहब उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बाकायदा दिन का ऐलान करते हुए ये कहा कि अगले जुमे तक उनको भी रिहाई मिल जाएगी। पुरएतमाद होना अपनी जगह पर, लेकिन बाकायदा टाइमलाइन के साथ ऐसे आज नवाज शरीफ साहब का ऐलान किया जाना कि जुमे तक उनकी रिहाई भी हो जाएगी और वो रायबंद जाती उम्रा चले जाएंगे, ये भी शायद बहुत सारे लोगों को आज चौंका गया है। इसके पीछे क्या कहानी है, इस कॉन्फिडेंस की क्या वजूहात हैं, उस पर भी बात करेंगे। आज नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान में जिस दौरे के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं सऊदी वली अहद के, उस हवाले से भी बात करते हुए कहा कि ये तमाम के तमाम जो मामलात हैं, ये पैकेज हमने तय किया था, इसका क्रेडिट हमारी हुकूमत को जाता है और ये वो मामलात हैं जो कि सरमायाकारी से लेकर जो तमाम तर चीज़ें अभी सऊदी वली अहद जिन तमाम तोहफ़ों के साथ या फिर सरमायाकारी के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें हमारे दौर में तय हुई थी। इस पर भी बात होगी और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन के हवाले से, उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन की जमातें जो हैं वो भी हम आवाज़ नज़र आ रही हैं। ये फ़ैसला कितना दुरुस्त है या इसमें कहीं बैकफायर होने के इम्कानात मौजूद हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। खुरम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, गुजरावाला से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, MNA हैं। खुरम साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं और ये आशियाना जो स्कीम थी इस तमाम तर मामले के अंदर शहबाज शरीफ साहब के वकील भी रहे हैं। आज बड़े खुश होंगे आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी बशमूल तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। पहले तो अंदलीब अब्बास साहिबा आपसे जानना चाहूँगी, कितनी मायूसी हुई आज के इस फैसले से? यकीनी तौर पे बरी तो नहीं हुए, बिल्कुल उनको मासूम या इनोसेंट या बेगुनाह तो करार नहीं दिया गया, ज़मानत पे रिहाई मिल जाना इटसेल्फ एक रिलीफ तो है। सो आप डिसअपॉइंट हुई आज ये फैसला आने के बाद? देखिए, हम तो अदालतों की एहतराम करते हैं और अदालत ने ये फ़ैसला दिया है तो ऑब्वियसली किसी वजह से दिया होगा, हम उस पर एतराज़ कर सकते हैं बट एहतराम करेंगे एंड वील गो बाय इट। क्योंकि आप देखिए ये जो जुडिशल सिस्टम है, और ये भी आप हमें क्रेडिट दें कि आपको पता है कि ये वही अदालतें जिनको आज मुझे बड़ी खुशी हुई, तलाल साहब मेरे साथ थे, वो कहने लगे जी आज़ाद अदालतें हैं, अदालतों का कारनामा है। तो मैंने उनसे मुड़ के सवाल किया, मैंने कहा तलाल साहब 8 महीने पहले आप क्या फूल झड़ते थे इन अदालतों के बारे में, आप तो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तलाल, निहाल और दानियाल, वो जो ट्रियो था, उसने कहा कि जी हसार तंग कर देंगे इनके बच्चों पे, अगर इन्होंने हमारा हिसाब लिया हम इनका हिसाब लेंगे और चने चबवा देंगे। और ये तो आप लोगों ने 10-10 दफ़ा बुलाया, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने अदालत ने एक फ़ैसला किया, हम तो हमेशा से स्ट्रगल में बिलीव करते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो आपने सही कहा ज़मानत हुई है, दूसरा ये है कि देर आर एटलीस्ट 8 केसेस में और जानती हूँ जो है सही, और नवाज शरीफ पे भी है, पाक पतन की ज़मीन के हैं और बेशुमार केसेस हैं जो उन पे हैं। ये वो सिस्टम है जो ये सिस्टम आपको पता है ना, ये नैब को इन्होंने 10 साल काला नहीं कहा। अब असेंबली में खड़े होकर रोज़ कहते हैं और उसको बुला रहे हैं, ना कानून बदले 10 साल, ना जुडिशल सिस्टम बदला, तो ये एक्सपेक्ट। लेकिन अब उन्हें अफसोस जरूर है। अब अगर हम पीपल्स पार्टी से बात करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बात करते हैं, वो एडमिट करते हैं कि हाँ इस कानून को तब्दील ना करना हमारी गलती थी, वो दुरुस्त है। लेकिन आपको यहाँ पे आज के फैसले में वीक प्रोसिक्यूशन का दखल लग रहा है। नहीं, आप सोचें, आप क्यों कह रहे हैं कि इसको बेहतर होना चाहिए था? क्योंकि 10 साल नैब ने पकड़ा ही नहीं। अब नैब ने पकड़ा है तो अब उसको तब्दील होना चाहिए।
اگر آج قمرالزمان چودھری صاحب دوبارہ آ جائیں اور جسٹس قیوم صاحب دوبارہ آ جائیں، جن کو شہباز شریف جب یہ حکومت میں تھے فون کر کر کے کہتے تھے کہ کیس دبا دیو، آج ہم حکومت میں ہیں، ہم نے تو کوئی نہیں کہا. ٹھیک ہے، لیکن آبویسلی ہمیں 6 مہینے ہوئے ہیں اور اس سسٹم کو چینج ہوتے ہوتے، کیپیسٹی بلڈ ہوتے ہوتے وقت لگے گا. اس وقت تک جو بھی فیصلے ہیں ہم مانتے. صحیح ہے. اچھا خرم صاحب، آپ 2 چیزیں، آج کا فیصلہ یقینی طور پہ اب ٹیمپرری ہے یا آگے جا کے پرماننٹ بنیادوں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائل تو چل رہا ہے، وہ بری بھی ہو جاتے ہیں الزامات سے، وہ تو وقت بتائے گا. لیکن 2 چیزیں ہمیشہ سے کی جاتی تھی اداروں کی نااہلی پر، جس طریقے سے آج نیب کی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیب پر یا دیگر اداروں پر دباؤ آج بڑھے گا، یا این آر او ڈیل ڈھیل یہ والی جو بازگشت بڑے عرصے سے جاری ہے، یہ والا نیریٹو تقویت پکڑ گیا؟ آج کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو مسلم لیگ نون این آر او کے پورے اس نیریٹو کو یکسر مسترد کرتی ہے، کیونکہ یہ توہین عدالت ہے. اگر کسی بھی طرح رہائی جو ہے کسی سودے بازی کا حصہ ہے، پھر اس کا مطلب ہے سزا بھی سودے بازی کا حصہ تھی. پھر یہ ماننا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف رہائی سودے بازی ہو، پھر اس کا مطلب ہے سزا بھی سودے بازی تھی. تو یہ جو این آر او والا جو معاملہ ہے، یہ شاید حکومت کے لیے ہو، جس طرح انہوں نے شہباز شریف کو گرفتار کیا 5 اکتوبر کو، جو ضمنی انتخابات تھے اس پر اثر انداز ہونے کے لیے. یہاں کہا گیا کہ حکومت کو 6 مہینے ہوئے ہیں، 180 دن بنتے ہیں. میری گزارش سن لیں، میری گزارش سن لیں. بیان آیا سر، میں سوال اسی ضمن میں کر رہی ہوں، ان کا بیان آیا این آر او کے حوالے سے کہ ہم تو نہیں چاہتے این آر او لینا، لیکن جو دوسری سائیڈ ہے وہ ہمیں این آر او دینا چاہتی ہے کہ ہم سیاست سے الگ ہو جائیں، باہر چلے جائیں، ہماری زبان بندی ہو جائے. تو یعنی یہ کوئی زبردستی بھی این آر او دے رہا ہے آپ کو؟ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں. جی پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ اگر 180 دن اس حکومت کو آئے ہوئے ہیں، تو ان میں سے 133 دن شہباز شریف جو ہے وہ زیر حراست تھے نیب میں یا جوڈیشل کسٹڈی میں. تو وہ تو سارا وقت جو ہے وہ 5 اکتوبر سے لے کر اب تک 133 دن وہ حراست میں تھے. جو این آر او کا معاملہ ہے بار بار اٹھتا ہے. ہم ان سے قومی اسمبلی میں بھی شہباز شریف صاحب چیلنج کر چکے ہیں کہ ہمیں بتائیے کون مانگ رہا ہے، کون دے رہا ہے، دوسرا فریق کون ہے. کیونکہ میں پھر کہوں گا جہاں عدالتیں بھی اس معاملے میں انوالو ہیں، اس سارے ایشوز میں جو پروسیجرل ایشوز ہیں، پھر این آر او کا نام لینا جو ہے وہ توہین عدالت ہوگا، اور ہمیں بڑی احتیاط سے یہ بات کرنی چاہیے. تو یہ زبردستی این آر او والی کوئی چیز نہیں، آپ مسترد کرتے ہیں زبیر صاحب کے بیان کو؟ جی نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے کسی کو بھی این آر او کی نہ تو درخواست دی ہے، نہ ہی بات کی ہے، اور نہ ہی ہم اس کے خواہاں ہیں. اگر این آر او لینا ہوتا تو نواز شریف 250 دفعہ احتساب عدالت کے سامنے پیش ہوئے، انہیں ضرورت نہ پڑتی وہ پیش ہونے کی، وہ پہلی کوئی نہ کوئی بات کر کے چلے جاتے اس ملک سے. لیکن وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے، وہ ہسپتال رہنے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی مجھے واپس جیل بھیجیں. اور میں صرف ایک، آپ نے جو شروع میں بات کی، کیونکہ میں بھی ان سے آج ملاقات کرنے گیا تھا، میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ نواز شریف نے کہا ہو کہ جی اگلے جمعے کو وہ رہا ہو جائیں گے. میں جو جب سے بھی انہیں ملنے جا رہا ہوں، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم. جی میں سمجھتا ہوں میرے سامنے تو بات نہیں ہوئی، لہذا میں جتنی دیر وہاں موجود تھا میں تو اپنی ضرور گواہی دے سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. لیکن بہرحال پورے میڈیا نے یہ رپورٹ کیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ بات نہیں ہوئی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب، آج آپ خوش ہوں گے، مجھے یاد ہے کہ پچھلے ہفتے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، میری گزارش ہے 1 منٹ سن لیں. جی فرمائیے. جی میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں جتنی دفعہ ان سے ملاقات کی ہے، انہوں نے کبھی بھی کوئی ڈیٹ یا یہ اعتماد کا اظہار اس طرح نہیں کیا. ہمیشہ سب سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. ٹھیک ہے. اعظم صاحب، آپ سے لاسٹ ویک جب بات ہو رہی تھی اسی کیس پہ، سو آپ کو یاد ہوگا اس دن بڑے سخت ریمارکس آئے تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اس کیس کو لے کے کہ شہباز شریف صاحب عدالت تو پیش ہوتے نہیں ہیں، یہاں پر بیماری کا بہانہ کر دیا جاتا ہے، دوسری طرف وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے پی ایس سی کی صدارت کر رہے ہوتے ہیں، ریاست بتائے کہ وہ کیوں ہے اسلام آباد میں، وہاں کیا کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں پہ ہم نے بات کی تھی. تو یہ 1 ہفتے کے اندر یہ کیا ایونٹس کیسے تبدیل ہوئے، کیا چیزیں آئیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نیب کی ویک پروسیکیوشن نے کتنا بڑا کردار ادا کیا آج کے اس فیصلے میں؟
جی بہت شکریہ. ایک میں تصحیح کر دوں کہ وہ جو ریمارکس تھے نا سعدیہ جن کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ٹرائل جج کے تھے. وہ جو سیشن جج صاحب ہیں لاہور میں جو کہ وہ کیس سن رہے ہیں, اور اس میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اس میں غلطی ہماری لیگل ٹیم سے ہو گئی. انہیں ایک دن پہلے کورٹ کو باقاعدہ آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کا میڈیکل بورڈ ہوا, تو انہوں نے کہا تھا آپ ٹریول نہ کریں کیونکہ جب آپ لمبا سفر کریں گے تو آپ کو پرابلم آئے گا. اینی وے یہ جو کیس ہے ضمانتوں کا, یہ آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے 3 ہفتوں سے متواتر چل رہا ہے اور پچھلے 7 دنوں سے یہ ڈے ٹو ڈے چل رہا تھا. کوئی میں سمجھتا ہوں اس میں نیب کی ناکامی والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. پروسیکیوشن ایجنسی کا کام ہوتا ہے کہ اس کے پاس جب الزامات آئیں تو تحمل سے ان کا جائزہ لے اور پھر ایویڈنس کلیکٹ کر کے وہ عدالت کے سامنے رکھتی ہے. ضمانت کیونکہ ٹرائل کورٹ کے پاس نہیں ہے, نیب کا قانون بڑا اوپریسو ہے, اور اسفند یار ولی کیس میں 2001 میں سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ رٹ جورسڈکشن میں دیکھ لیا کریں. بڑے تفصیلی آرگومنٹ سنے ہیں دونوں سائڈ کے, اور یہ کہنا کہ نیب کو ٹائم نہیں ملا یا ان کی چیزیں نہیں نکلی, نیب کو بے تحاشا مواقع دیے ٹائم ملا بٹ وہ ثابت نہیں کر سکے. بٹ ایک بڑا بنیادی اچھا ایک یہ چیز اعظم صاحب, بڑا بنیادی سوال جو آج وہاں ہوا بھی کہ شوگر ملز کے چیئرمین تو حمزہ شہباز تھے, تو ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا, شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. سو اس پہ جواب یہی تھا کہ حمزہ شہباز کیونکہ تعاون کر رہے ہیں تفتیش میں اس لیے ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. یہ دیکھیں یہ چیزیں ساری لیتے ہیں ہم لوگ آئسولیشن میں, اکٹھا نہیں دیکھتے کیس کو. جہاں تک آشیانہ, میں آپ کی اس بات کی طرف بھی آؤں گا, جہاں تک آشیانہ کیس کا تعلق ہے, ڈے 1 سے یہ بات ہوتی آئی ہے کہ آشیانہ کیس میں نہ وہ پروجیکٹ سرے چڑھے, نہ ایک پائی جو ہے اسٹیٹ ایکسچیکر سے ٹھیکیداروں کو ادا کی گئی جو کہ وہ کھا پی گئے, اور نہ ہی 1 انچ زمین جو ہے وہ پیراگون یا اس کی پراکسی کمپنی کو گئی. یہ سب ہوا میں تھا. یہ پریزمپٹیو کیس تھا کہ اگر آشیانہ اسکیم بن جاتی اور اس کے بننے سے جو بینیفٹس ہونے تھے ٹھیکیداروں کو, اس بینیفٹ کی جو والیوم تھا وہ 14 ارب ہوتا. اب دیکھیں جس نے 7 ارب روپے کے گھر بنا کے دینے تھے اور سرکار نے ایک ٹیڈی پیسہ نہیں تھا لگانا, اس کو جب اس کے بدلے میں ڈیولپڈ لینڈ ملنی تھی اس کے ایڈجیسنٹ, اس کی قیمت آج سے 5 سال بعد جبکہ وہ علاقہ ڈیولپ ہونا تھا اگر 14 ارب روپے ہے تو اس میں یہ کاروباری ڈیل تھی جو کہ سرے نہیں چڑھی. اور میاں شہباز شریف نے دونوں جو فیزز تھی 1 فیز اور 2 فیز, اس میں نمبر 1 ایک تو ان کے اپنے دستخطوں سے ان کے اپنے احکامات سے کچھ نہیں ہوا. PLDC کا بورڈ تھا لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کا, وہ کرتا تھا, ایک اسٹیئرنگ کمیٹی تھی وہ کرتی تھی. تو آج وہ ساری باتیں کنکلوڈ کر کے یہ عدالت نے نہ صرف شہباز شریف کو ضمانت دی بلکہ فواد کو بھی دی, اور یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کی ضمانت اگر مسترد کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ رکن اسمبلی آئندہ ترقیاتی کام نہیں کرائے گا. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے میں اندلی بابا صاحبہ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں جو نعیم الحق صاحب کا بیان بھی آیا کہ نیب کی پرفارمنس بہتر بنانے کے لیے ہم اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, یعنی کہ ایک طرف اپوزیشن کی جماعتیں تو کرٹیسائز کر ہی رہی تھی نیب کو, وہ کہتی تھی دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. حکومت کو بھی نہ صرف کہ یہ نیب کی پیس سے شکایات ہیں جس کا برملا اظہار کئی دفعہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا بھی, لیکن دوسری طرف کہ نیب کی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا ناگزیر ہو گیا ہے اس حکومتی جماعت کے لیے. کیا واقعی ان لائنز پر سوچا جا رہا ہے؟ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اندلی بابا صاحبہ, آج فواد چودھری صاحب بھی جب کابینہ اجلاس کے بارے میں بتا رہے تھے, پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو اس فیصلے پہ انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ قید تھے ہی نہیں, وہ تو اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہر وقت نظر آتے تھے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے نیب کی جو ہم بات کرتے تھے جس کی وجہ سے ہم کہتے تھے کہ ہماری لڑائی سسٹم سے لڑائی ہے. سو اب نیب کو کس طریقے سے آپ صحیح کرنے جا رہے ہیں جو آج آپ بھی مایوس ہوئے؟ آپ نے بھی کہا کہ پروسیکیوشن ویک رہی ہے. نعیم الحق صاحب کا بھی پچھلے دنوں بیان آیا کہ ہم اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے نیب کو صحیح کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں یہ اس میں 2 پہلو. پہلے تو جو شہباز شریف صاحب کے بارے میں پروڈکشن آرڈر آتے تھے, آپ کو بھی پتہ ہے
کہ وہ پھر پی ایس سی کے تقریباً ہفتے میں 2-3 دفعہ وہ ہوتے تھے، پروٹوکول کے ساتھ آتے تھے، پھر منسٹر انکلیو میں چلے گئے. تو وہ جس قسم کی لاز بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے کیونکہ اگر آپ اسمبلی میں رہے ہیں، ہم تو چلیں اب آئے ہیں اور بنائیں گے لا، اسمبلی میں بیٹھ کے آپ نے عوام کی بجائے آپ نے اپنی پروٹیکشن کے لیے لاز بنائے ہیں اور آپ نے ان لاز کو چینج ہی نہیں کیا. نہ آپ نے نیب کے قانون کو چینج کیا، نہ آپ نے پلی بارگن کو چینج کیا، نہ آپ نے ڈسکریشنری پاس کو چینج کیا، نہ آپ نے کہ جی ایک عام آدمی جس طرح جیل میں رہتا ہے اور جس طرح آپ جیل میں رہتے ہیں وہ اس کو چینج کیا. آپ نے آپ یہ ذرا چیک کریں. میں آپ کو ایک بتاتی ہوں. آئی واز شاکڈ کہ میں نے کل دیکھا مشاہد اللہ صاحب نے یہ کمیٹی میٹنگز بلائی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کے وہ ہیڈ ہے، انہوں نے بلا کے پی آئی اے کو جس کو 403 ارب روپے کا انہوں نے مل کے لاس کروایا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جی 90 بندے آپ نے کیوں نکال دیے فیک ڈگریز پہ. 90 بندے آپ نے فیک ڈگریز پہ کیوں نکال دیے؟ مطلب آپ سوچیں کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں مجرموں کو، اور انہوں نے کہا جی جنہوں نے ان کو رکھا تھا ان کو نکالنا چاہیے تھا، فلانا کرنا چاہیے تھا، ان کو ہراس کر رہے ہیں. آپ کیوں ہراس کر رہے ہیں؟ اچھا، کیونکہ جب آپ خود مجرم ہوں تو آپ لاز بھی وہی لاتے ہیں اور آپ مجرموں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ رپورٹڈ ہے، میرے پاس رپورٹ ہے ڈان کے اندر. ٹھیک ہے، ہاں مشاہد اللہ صاحب کے حوالے سے ان کو کوٹ کیا گیا، بٹ یہ پورے سسٹم سے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی لڑائی ہے when it comes to NAP، تو کیا کر رہے ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے؟ وزیر اعظم بھی کہتے ہیں وہ رفتار سے خوش نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے نیچے نیب ہوتا تو 50 بندے اپوزیشن کے جیل میں ہوتے. پہلی بات تو یہ کہ نیب تو ہم نے نہیں بنائی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس 10 سال تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس قمرالزمان چودھری صاحب تھے، اور قمرالزمان چودھری نے نیچے بھی بے شمار، وہ کہتے ہیں نا فش راٹس فرام دا ٹاپ، تو ہم نے تو کوئی چپڑاسی بھی نہیں بدلا. اب اگر ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو ہمیں ان قانونوں کو پلی بارگن، بہت سے اور قانون ہیں جن کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. آپ کو پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی لا پہ کوئی کام نہیں ہوا. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو سارا منی لانڈرنگ کا ہمیں FATF پہ کیس پڑا ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ منی لانڈرنگ کے لا کو 2010 کے بعد آپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب موریلی شہباز شریف سے جو آپ لوگ استعفیٰ مانگتے تھے کہ جی وہ چیئرمین PSC نہ رہیں، اپنی جگہ کسی اور کو نامزد کر لیں، پھر بہت زیادہ نہ صرف نون نے، پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ یہ ہوگا تو ہم قومی اسمبلی کی کارروائی نہیں چلنے دیں گے کسی صورت اگر شہباز شریف صاحب کو ہٹایا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ جو دباؤ آپ لوگوں کی طرف سے تھا وہ کم ہوگا؟ ضمانت پہ تو چلے آ گئے نا، آپ لوگ کہتے تھے جی وہاں نہیں جاتے، عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، ادھر آ جاتے ہیں صدارت کرنے. پتہ نہیں آج انہوں نے مٹھائی کھائی ہے کہ نہیں، گلاب جامن کھائے ہیں کہ نہیں. نارملی پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے، یہ گلاب جامن کھاتے ہیں اور بیٹھ کے بھنگڑے مناتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈبل ٹرپل ہو کے آ کے گرتی ہے. بیکاز کوئی انتہا ہوتی ہے نا. اگر آپ نے -40 کر دی اکانومی اور آپ نے 30,000 ارب کا آپ نے نقصان پہنچایا، 24,000 ارب پہ یہ چھوڑ کے گئے تھے اور 30,000 ارب پہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد آ گیا، تو مجھے بتائیں -40 اور پھر بھی یہ حال ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے کہیں گئے ہیں. اچھا لیکن وہ PSC کا بتا دینا، ابھی بھی کہیں گے آپ کہ آپ ہٹائیں گے ان کو؟ دیکھیں جس طرح آپ کے کچھ وزراء نے کہا کہ جی بالکل ہٹائیں گے. جو لا تھا اس وقت عددی اکثریت ہمارے پاس ہے PSC میں، he was arrested، ہم اس پہ اعتراض کر رہے تھے. now he is not. وہ ہمارا باقی ان پہ وہ پریشر رہے گا کہ انہوں نے آنسربل ہونا ہے بہت سی اور چیزوں کے اوپر، وہ تو ہم کرتے رہیں گے، اور ہمارے پاس اور کیسز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب، ایک چیز، ایک تو یہ جو انہوں نے مٹھائی والی بات کی نا، تو اوبیسلی وہ جو نواز شریف صاحب والا وہ JIT بنی تھی تو مٹھائی پہ بڑی بات کی جاتی ہے کہ پہلے مٹھائی کھا لی بعد میں ڈیسیجن پڑا. لیکن ابھی بھی اگر آج کے فیصلے کو بھی دیکھیں تو ضمانت ہوئی ہے، مطلب اس طریقے سے ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں، باہر آئے ہیں. ابھی ٹرائل تو چلے گا، کیسز سے وہ بری ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، ان کو بے گناہ تو قرار نہیں دیا گیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو احتساب سے کمٹمنٹ ہے نا جی، سسٹم کی حد تک وہ اب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں جان کی حکومت تھی، وہاں احتساب کمیشن بنا کر بند کر دیا، اس پر 85 کروڑ روپیہ خرچ کیا، 15 لاکھ روپیہ ریکور کیا، پھر 3 سال پہلے اس کو کنڈی لگا دی کیونکہ وہ جو ہے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزیروں کی طرف کچھ جاری تھی انویسٹیگیشنز، اور اب جب حکومت دوبارہ آئی ہے تو اس کو قانونی طور پر ایبولش ہی کر دیا، اس کو بند ہی کر دیا. تو اصل میں ان کی جو سسٹمک کمٹمنٹ ہے احتساب سے، جہاں ان کی حکومت تھی وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے وہاں احتساب کمیشن کو ایبولش کر دیا فائنلی. دوسری بات یہ ہے
کہ آپ جب مٹھائی کی بات بڑی لوگ کرتے ہیں، مٹھائی درست تھی، کیونکہ نواز شریف کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈسکوالیفیکیشن پیناما کیس پر نہیں ہوئی. نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ایشو پر ہوئی ہے جو ریٹ پٹیشن تھی عمران احمد خان نیازی ورسز محمد نواز شریف، اس کا حصہ بھی نہیں تھا، اس میں وہ ایکوزیشن بھی نہیں تھا جس کے وہ سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا. تو لہذا وہ اس وقت جو معاملات تھے وہ اب خیر اللہ تعالیٰ دیکھے گا، انصاف اگر ہونا ہے. یہاں نیب کا ایشو جو ہے بڑا سنجیدہ ہے. لیکن ایک چیز تو ہوئی نا کہ آج آپ کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں، فیصلے بڑے اچھے کر رہی ہیں، اس ٹائم پہ تو نااہلی کے بعد کہا جاتا تھا کہ یہ ججز بغض سے بھرے پڑے ہیں. تو وہ ایک ظاہر ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ کبھی اس کو قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ تو نہیں میں تو صرف یہ کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کچھ جو ہے جو ثبوتوں کا بالکل ہی نہ ہونا ہے وہ عدالتوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ورنہ یہ بات واضح ہے کہ 6 جولائی کو نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنا الیکشن کو انفلوئنس کرنے کی کوشش تھی، یا اسی دوران جو ہے وہ انجینئر قمر الاسلام کو جو پکڑ لینا اور ان کو 8 مہینے بعد جب آج رہا کیا گیا 30 جنوری کو، تو ہائی کورٹ نے لکھا کہ نیب نے بدنیتی کا لفظ استعمال کیا، ہائی کورٹ نے، کہ بدنیتی کے ساتھ پنجاب صاف کمپنی کے صرف 2 ڈائریکٹر کو پکڑا گیا، اس کے خلاف کارروائی کی، 8 مہینے ان کو پکڑا، نہ کوئی ثبوت آیا، نہ کوئی کمیشن کا ایویڈنس ملا. تو یہ جو معاملات ہیں نا جی، یہ کہہ دینا کہ جی سب چور ہیں اور صرف اس لیے کہ ان کو نیب نے پکڑ لیا ہے. میری گزارش ہے جس طرح معاملات آگے جائیں گے، جو نواز شریف کے خلاف ایون فیلڈ کیس کا ریفرنس آیا اس میں جج نے لکھا کہ وہ نواز شریف کو کرپشن کے کیس میں بری کر رہے ہیں. تو اسی طرح اب اگلا جو کیس آیا ہے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے، ہم عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں گے، لیکن اور انصاف کی جدوجہد کرتے رہیں گے. اعظم صاحب، یہ جو ابھی پہلے ہم بات کر رہے تھے، میں چاہوں گی کہ اس کو ذرا ڈیفرینشیٹ کر لیں. یہی میں خرم صاحب سے سوال بھی کر رہی تھی کہ ابھی ہوئی ہے ضمانت پہ ان کو رہائی ملی ہے، بری نہیں ہوئے ہیں، کہیں پر یہ فیصلہ نہیں آیا کہ جناب جتنے بھی الزامات لگے وہ جھوٹے تھے، جھوٹا مقدمہ تھا، تو لہٰذا ہم شہباز شریف صاحب کو باعزت بری کرتے ہیں ان چیزوں سے. سو ضمانت تو سر یہاں پہ قتل کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو بھی مل جاتی ہے. جی یہ ایگزیکٹلی ہم روز یہی بات کرتے ہیں کہ نیب کا قانون کیونکہ اتنا اپریسو ہے اور اس میں اتنے سنگین قسم کے ضابطے رکھ دیے گئے ہیں کہ ضمانت کا ہونا بھی ناممکنات میں ہوتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ضمانت سے مقدمہ ختم نہیں ہوتا. ضمانت صرف عدالتیں اس وقت دیتی ہیں جب عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ابھی تک پروسیکیوشن نے جو شہادتیں اکٹھی کی ہیں وہ ملزم کو اس جرم کے ساتھ منسلک نہیں کر رہی. تو یہ سننے کی حد تک اور سمجھنے کی حد تک اگر دیکھا جائے تو بادی النظر میں ایک اچھی خبر ہوتی ہے ملزم کے لیے کہ پروسیکیوشن کے پاس ڈیفیشنٹ ایویڈنس ہے، اس کے پاس اتنی مضبوط شہادتیں نہیں ہیں. یہ ضمانت اگر دی جاتی نا طبی بنیادوں پہ تو شاید کیس پہ اس کا اثر نہ ہوتا، لیکن یہ دونوں مقدمات میں ضمانت پیورلی میرٹس کو دیکھ کے دی گئی اور مٹیریل بارہا کہا گیا کہ آپ مٹیریل ہمیں دکھائیں. جیسے شہباز شریف پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے یہ آشیانے کا منصوبہ یک جنبش قلم اٹھا کے ایل ڈی اے کو دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈیسیجن پی ایل ڈی سی کے بورڈ نے کیا ہوا ہے جس میں 16 لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑے ہائی رینکڈ لوگ ہیں. وہ بات ختم ہوئی. پھر انہوں نے کہا جی شہباز شریف نے وہ جو پہلا ٹھیکہ تھا وہ یک جنبش قلم ختم کر دیا لطیف اینڈ کمپنی کا کسی اور کو نوازنے کے لیے. وہ بات کھلی کہ وہ تو عدالت میں پارٹیز دونوں گئی تھی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ضمانت بریت نہیں ہے، مقدمہ اسی طرح ہے، وہ فیس کریں گے. لیکن ایک بات ضرور نکلتی ہے اور خاص طور پہ جب نیب میں ضمانت دی جاتی ہے وہ بڑا نیرو اسکوپ ہوتا ہے کہ ساتھ ہی اگر آپ اجازت دیں، آپ بہت سینئر لائر ہیں، بہت ساری چیزوں کو قریب سے، قانون کو، عدالتی معاملات کو اتنے سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. اس کیس سے خود کو الگ کرتے ہوئے ایک جنرل میرا سوال ہے، یہاں پہ کیا امیر اور غریب میں کے لیے قانون کا فرق نہیں ہے؟ آج چلے میں پی ٹی آئی کو بھی بھول جاتی ہوں سائٹ پہ کہ یہ کیا کہتے ہیں. فواد چودھری نے کیا کہا کہ جی مرغی چوری والا جو ہے اس کو تو ضمانت سال نہیں ہوتی ہے، بڑی کرپشن ہو تو ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. سو یہ جو عدالتی نظام میں
یہ والے مسائل ہیں، قانون ڈیفرنٹ ہونا غریب اور امیر کے لیے، یہ تو آپ بڑے قریب سے کافی عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں، اس سے بھی ایگری کریں گے یا نہیں؟ میں تو اس پہ بے تحاشا کام کر چکا ہوں. میں پاکستان بار کونسل کو جب لیڈ کر رہا تھا 2015 میں، تو ہم نے 18 کے قریب سیشنز کیے، 3-3 4-4 گھنٹے کے. مرحومہ آسمہ جہانگیر صاحبہ اس میں شامل تھی، رشید رضوی صاحب تھے، جسٹس طارق محمود، کامران مرتضیٰ. ہم نے رضاکارانہ طور پہ والنٹیرلی ایک پیکج بنا کے کہ یہ فوجداری سائیڈ پہ یہ ظلم ہو رہا ہے لوگوں پہ جو جیلوں میں گل رہے ہیں اور جن کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اور یہ ہمارے قانون شہادت میں سکم ہے. اس کی وجہ یہ ہے سعدیہ بی بی، ہم نے 1864 1898 1856 کے قوانین کو سینے سے لگایا ہوا ہے. جو یہ قوانین دے کے گئے ہیں انہوں نے اپنے قوانین ہر 5 سال بعد بدلنے کا تہیہ کر لیا ہے. پارلیمنٹ کا اصل کام قانون سازی کرنا ہے، عدالتوں کا کام اس پہ عمل درآمد ہے. جب پارلیمنٹ بجلی کے کنیکشن لگانے میں، گیس کی ٹوٹیاں لگوانے میں، پانی دینے میں، سڑکیں بنوانے میں ساری انرجی لگا دیں گے اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے میں لگائیں گے، تو پھر یہی ہوگا جو بات آپ کر رہی ہیں. بالکل بجا آپ نے کہا، جب تک مقننہ اپنا رول پلے نہیں، ابھی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا. کل کو یہ پی ٹی آئی والے روئیں گے، پرسوں پیپلز پارٹی رو رہی تھی اور نون لیگ ہنس رہی تھی کل. اچھا، یہ ان کے سوچنے کی بات ہے. ابھی تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اگر نیب صحیح نہیں ہوتا تو پھر پی ٹی آئی والے کل کو رو سکتے ہیں. اب نیب کو کس طریقے سے صحیح کرتے ہیں یہ ساری جماعتوں نے مل کے سوچنا ہے، کیونکہ کوئی اس وقت ایک ایسی جماعت نظر نہیں آتی ہے جو خوش ہو. علیم خان صاحب کی گرفتاری پہ بھی گو کہ وزیر اعظم کا بیان بالکل اچھا ہے کہ جی قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے، لیکن ادروائز آپ دیکھیں تو غصے کا اظہار ان کے بڑے بڑے ترجمان جو ہیں وہ آ کے میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں. علیم خان صاحب بات یہ ہے کہ کبھی 70 سال کی ہسٹری میں پہلے ہوا ہے سٹنگ گورنمنٹ. میں معذرت سے صرف ایک بات کروں گا. نمبر 1 نمبر 2 جو ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ تھے 10 سال نہ نیب کو ٹچ کیا، عدالتوں پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. ادھر فون کیا شہباز شریف نے جسٹس قیوم کو، وہ آپ نے کتنی دفعہ دکھائی ہے، اور اس کو کہہ دیا کیس دبا دو. آج ہم ہیں، ہم نے اپنے وزیروں کو نہیں چھوڑا اور ہم احتساب. اگر یہ پچھلے 40 سال سوائے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے اور عدالتی نظام کو محکوم کرنے کے اور نیب کو بالکل ٹھنڈ پروگرام کرنے کے کہ جی کوئی ہمیں پکڑ نہیں رہا، اب چونکہ پکڑے جا رہے ہیں، ابھی چھٹ گئے نا، تو ابھی عدالتیں آزاد ہیں. ابھی پکڑے جائیں گے تو ان پہ حصار تنگ ہوگا، ان کا حساب لیا جائے گا، ان کو دھمکیاں دی جائیں گی اور ان کو کہا جائے گا. یہ قانون جو ہے، یہ میں ان سے اگری کر رہی ہوں ان کے وکیل سے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے صرف وہ قانون بنائے ہیں جو ان کو خود پروٹیکٹ کرے، جو ان کو خود پریولیجز دے. میں قانون پڑھتی ہوں میں حیران رہ جاتی ہوں. اب آبویسلی ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، لیکن ہمیں آبویسلی میجورٹی چاہیے ہوگی قانون پاس کرنے کے لیے، اینڈ دیٹ ول بی دی بگیسٹ چیلنج. ٹھیک ہے، لیکن پارلیمنٹ کو چلانا اٹ سیلف بڑا چیلنج بن گیا ہے. جو خان صاحب نے ایک اور چیز کہہ کے مزید پریشان کر دیا لوگوں کو کہ ہم نے جتنی کوششیں کرنی تھی پارلیمنٹ چلانے کی وہ کر لیں. سو اب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے. میں اعظم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کوئکلی بتائیے گا، پھر میں خرم صاحب کی طرف جاؤں. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو نیب قوانین ہیں انہیں کبھی کسی لیگل فورم کے اوپر اپریشیٹ نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ کم از کم 5 ڈیفرنٹ مقدمات میں کہہ چکی ہے مقننہ کو کہ خدا را آپ اسے امینڈ کریں، سوٹیبلی امینڈ کریں، کیونکہ یہ ہمارے آئینی حقوق کے متصادم ہے اور یہ اوپریسو قانون ہے، عامر کا بنایا ہوا ہے. یہ بار کاؤنسلز کا بھی مطالبہ ہے. یہ سپریم کورٹ جوڈیشل سائٹ پہ ورڈکٹ دے رہی ہے. ابھی ریسنٹلی 5 ججز نے ایک ضمانت کا فیصلہ کرتے ہوئے طلعت والے کیس میں کہا کہ اسفد یار ولی کیس 2001 میں ڈیسائیڈ ہوا اور گائیڈ لائنز دی گئی تھی پارلیمنٹ کو کہ آپ اس کو سوٹیبلی امینڈ کریں ان آرڈر ٹو برنگ اٹ ان کنفرمٹی ود کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز. نہیں ہوا. اب 2001 سے 2018 آ گیا، کسی نے زحمت نہیں کی. میں یہی بات انہیں کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے صرف سیاست دانوں پہ نیب نہیں آتی ہے. نیب اتنے معصوم لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کر چکی ہے. ایک دفتر میں بیٹھے ہوئے ایک بندے نے پلان کر کے جرم کیا، وہ فائل جس کے آگے سے گزری، جس کے آگے سے گزری. 5 سٹار جیلوں میں رہتے ہیں. خرم صاحب یہ بات تو سر ٹھیک، خرم صاحب یہ بات تو درست ہے. اب دیکھیں لائرز کا انہوں نے کہا کہ مطالبہ ہے. آج پھر سے نواز شریف صاحب نے کہا کہ پرویز مشرف نے نیب کا کالا قانون جو ہے وہ مجھے فوکس کرتے ہوئے بنایا تھا، عامر نے بنایا، غلط کیا، ہمیں کیا. یہ سوال تو بنتا ہے پیپلز پارٹی سے بھی، آپ سے بھی، کہ پھر آپ لوگ کیوں نہیں لائے ترامیم؟ نہیں، میں نے تو یہ مشاہدہ کیا ہے کہ
ابھی اس موجودہ حکومت نے جب اپنا دوسرا منی بجٹ دیا تو اس منی بجٹ میں بھی عوام کی اور غریبوں کی تو کوئی بات نہیں ہے. اس میں اندر 4 مافیا ہیں جنہیں ٹیکس بریکس دی گئی. ایک گاڑیاں اسمبل کرنے والے, ان کو ٹیکس بریکس دے دی. پھر بینکس تھے, ان کو ٹیکس بریکس دے دی. اسٹاک مارکیٹ کو ٹیکس بریکس دے دی. اور چوتھی مافیا جو ہے, جو نئی دلچسپ آئی ہے, چونکہ ان کے اپنے لوگ اس میں انوالو ہو گئے ہیں, کہ جو سپورٹس فرینچائز خریدیں گے ان کو بھی ٹیکس بریک. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو, پاکستان کے کاشتکار کو, اس کو تو کوئی ٹیکس بریک نہیں دی انہوں نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جب ہم پرفارمنس دیکھتے ہیں, سر وہ ٹھیک ہے, میں نیب کے قانون کی بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کیوں ترامیم نہیں لائے جس کو آج کالا قانون کہہ رہے ہیں. جی ترامیم جو اس کے اوپر بڑا کام بھی ہوا, یہ ضرور ایک کمی رہ گئی ہے جس کو درست کرنا چاہیے تھا. لیکن احتساب جس قسم کا یہ پی ٹی آئی نے شور ڈالا تھا وہ کبھی بھی ہماری جو ہے وہ ترجیح نہیں رہی. ہماری کوشش تو یہی تھی کہ ایک ایسا آن گوئنگ سسٹم بنایا جائے جو مستقل بنیادوں پر پبلک آفس ہولڈرز کو, تمام جو ججز کو, جنرلز کو, سب کو اس میں ریمٹ میں لے کر آئے کہ جہاں جہاں بھی پبلک منی جاتا ہے وہاں جو ہے وہ پھر اکاؤنٹیبلٹی پہنچنی چاہیے. تو یہ ابھی بھی ہمارا رول ہے, اور ہم نے اس معاملے میں آفر بھی کی ہوئی ہے گورنمنٹ کو کہ اگر ایسی کوئی جو وہ ترامیم لے کر آتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے. انہوں نے ان 6 مہینوں میں صرف ایک دفعہ مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا, فروغ نظیم صاحب نے جو منسٹر فار لا ہیں, اور ہماری ٹیم ان کو باقاعدہ ملنے گئی اور اس کے اوپر پوری ڈسکشن کی. لیکن اب یہ خود خاموش ہو گئے کیونکہ ابھی تک جو ہے عمران خان صاحب پہ بھی کیسز ہیں, ڈیفینس منسٹر پہ بھی کیسز ہیں, اسپیکر پر بھی کیسز ہیں, وزیر اعلیٰ اس پہ بھی کیسز ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی بھی غلطی ہے, آپ کی بھی ہے. اعظم صاحب جی بتائیے. بالکل صحیح ہے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, اور ان کے کچھ لوگ مانتے بھی ہیں کہ برملا ٹاک شوز میں کہتے ہیں کہ بالکل ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. نہیں, سارے ان کی لیڈرشپ مانتی ہے. خورم صاحب دل بڑا کر رہے ہیں, ہم سارے دل بڑا کریں. بار ایسوسیشنز چیخ کے کہتی رہی کہ یہ کالا قانون ہے, دل بڑا کریں, مانے غلطی ہوئی, ترامیم نہیں لائے, جب اختیار تھا کر سکتے تھے, نہیں کیا, اور اب جو ہے ایٹ لیسٹ اس کے لیے کوئی کوشش کر لیں. حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور باقی اپوزیشن جماعتیں کس طرح ان کا ساتھ دیتی ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کو میں یہاں پہ ان کا شکریہ ادا کروں گی. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سوشل میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہے, جس طریقے سے فواد چودھری صاحب نے بات کی تھی, اس پہ بہت زیادہ ایک بیک لیش آ رہا ہے. اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بہت شور مچا رہی ہیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پچھلے دنوں حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر منافرت پھیلانے والوں کے خلاف ایک بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے. کسی کو بھی سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے نہیں دی جائے گی. اس ضمن میں پچھلے ہفتے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, اور یہ کہا گیا کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ رسمی میڈیا پر حاوی ہو گیا ہے, اور سوشل میڈیا پر جو نفرت انگیز مواد ہے ہم اس کو کنٹرول کریں گے. وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے یہ بڑا اعلان کیا تھا. انلی بابا صاحبہ, بہت سارے لوگ اس فیصلے کو آزادی سلب کرنے سے ایکویٹ کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, آپ لاجک دیکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو پیمرا تھی وہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے تھی, اور بالکل صحیح تھا کہ جب الیکٹرانک میڈیا کا راج تھا. بٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے 10 سال سے سوشل میڈیا کی ایک بھرمار ہے. آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں, جہاں بھی دیکھیں, 90% آپ کو نظر آئیں گے لوگ اس کے اوپر, اور گاؤں میں بھی دیکھ لیں. بالکل صحیح. تو آپ اس کو ریگولیٹ کریں. الیکٹرانک میڈیا جو کہ اب 10% رہ گیا, اور 90% جو ہے وہ شتر بے مہار ہے. تو یہ ساری دنیا کے اندر ہے. ملینیلز جو آپ کے میرے آگے سے بچے اور وہ سارے جو ہیں, ان کی بیہیویئر بالکل فرق ہے, اور ان کی امپریشنبلٹی بہت وہ ہے. آپ دہشت گردی کے اندر ابھی جو واقعات ہوئے اس سے پہلے بھی آپ دیکھ, ویڈیو کہاں سے آتی ہے؟ آپ ان کو بین کرتے ہیں, آپ ان کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ فتوے دیتے ہیں, اور وہ معصوم ذہن ہوتے ہیں, وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد افیکٹ ہو جاتے ہیں. بٹ جو وہ مذہب کے نام پہ لے کے جو دوسروں کے خلاف
فتوے دیتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, جو دہشت گردی کے حوالے سے آپ ذکر کر رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے, اس سے تو آئی تھنک سب اگری کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول ہونا چاہیے. بٹ اس وقت جو واویلا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جی اگر آپ کہیں پر کھل کے سیاسی جو آزادی ہے اس کو بھی نہ سلب کر لیں, وہ جو اختیار ہے سیاست کے اندر یا جو اداروں کے حوالے سے بات ہوتی ہے, بہت اپوزیشن کا تو یہ موقف ہے نا کہ جی ہمیں شمالی کوریا نہ بنائیں, ہمیں نہیں بنایا جا سکتا. میرا خیال ہے کہ ایک دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں, یہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ تو اٹس جینی آؤٹ آف دا باٹل. یہ آپ کو پتہ ہے فیس بک والا جو مارک زوکربرگ ہے اس نے کیا کیا, سارا ڈیٹا لیک ہو گیا 1.5 سال پہلے, اور اس کے بعد اس کو بلایا گیا کانگریس کی طرف سے کہ بھئی یہ الیکشنز کو افیکٹ کیا تم نے. تو یہ ایسی کوئی مرغی نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈربے میں بند کر دیں گے یا آپ وہ کالا کر دیں گے اسکرین کو جو پہلے ہوتا تھا. اور جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جی پی ٹی وی پہ آپ نے صرف گورنمنٹ کی باتیں کرنی اور تعریف کرنی اور کسی کی اسپیچ نہیں دکھانی. یہ ابھی 6 مہینے پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ جی آپ نے سب کی اسپیچز نہیں دکھانی. اب یہ سسٹم ایسا لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے اور ویب لنکس ہیں, ویبینار ہیں, بہت سی اور چیزیں ہیں, اسنیپ چیٹ ہے, بہت سی چیزیں ہیں. آپ اس کو ریگولیٹ کر نہیں سکتے. اور پی ٹی آئی, میں تو جی آئی ایم دا ون جس کو کہ میری اپنی پارٹی میں بلیم کیا جاتا تھا کہ بھئی تم سوشل میڈیا پہ اور یہ یوتھ اور یہ کیا آج سے 10 سال پہلے کہ برگر پارٹی ہے, یہ جب کوئی ایکٹیو نہیں تھا تو آپ کو دیکھتے تھے. ہماری پارٹی تو بالکل اس پہ بنی نہیں. آپ کو اپوزیشن کہتی تھی, اپوزیشن کہتی تھی کہ جی آپ تو سوشل میڈیا پہ الیکشن جیت سکتے ہیں, بس اور کے نہیں جیت سکتے. آپ اپوزیشن تو کہتی تھی, میری اپنی پارٹی میں اس پہ بہت تحفظات تھے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا اٹس اے ریئلٹی آف دا ورلڈ. آپ اس کو نہیں اس طرح سے ریگولیٹ کریں گے آپ, اور وہ بھی مشکل ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹریس کرنا فیک اکاؤنٹس وہ پیچھے جانا مشکل ہے. لیکن فیس بک اس پہ کام کر رہا ہے اور اس پہ ڈیولپمنٹ ہوگی. میں اپنی مشکل ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ انیشیٹ کریں, لیکن جو وہ پارٹ جس انٹینٹ سے ہم کر رہے ہیں کہ جو ہیٹ سپیچ ہے وہ نہیں ہے جو اپوزیشن سمجھ رہی ہے. کہ وہاں بیٹھ کے ڈیتھ اسکواڈز ہوئے, یو کے بیٹھ کے ڈیتھ اسکواڈز ہوئے ان سپیچز کی وجہ سے, اور 10 سال اس کو کسی نے نہیں روکا. اٹس ٹائم ناؤ کہ ان چیزوں پہ کیا جائے. ایز اے پارٹی ہم کبھی بھی جو ہے اپ کمنگ میڈیا جو ڈیجیٹل ڈسرپشن ہے اس کو آپ روک ہی نہیں سکتے, اور اس کو روکیں گے وہ اور پھیل جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. خرم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب جس طریقے سے بات ہو رہی ہے اور جیسے انہوں نے بھی ایکسپلین کیا, جب یہ صرف اور صرف جو لوگوں کے خلاف فتوے دیتے ہیں, مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں, ہیٹ سپیچ ہوتی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے, تو پھر آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی آزادی کو دبانے کی کوئی کاوش ہے؟ اگر یہ واقعی جو کہہ رہی ہیں اسی طریقے سے ہوتا ہے تو what's the harm in it؟ گزارش ہے کہ جو ایکچول ان کے عمل ہیں وہ ان کی گفتگو سے بالکل الٹ ہیں کہ جی جہاں جو لوگ پکڑے گئے جن کے اوپر ایکشن ہوتا ہے وہ لوگ وہ نہیں ہیں جو اصل میں نفرت پھیلا رہے ہیں. تو اور یہ بات یہ ہے بڑی واضح ہے کہ یہ قانون دہشت گردوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا. یہ جو تنقید کا اظہار ہے اس کو روکنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. تو جہاں دہشت گرد ہیں جب ان کو پکڑیں گے ایویڈنس کے ساتھ تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن یہاں ابھی تک جو کلیئرٹی ہے وہ یہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا, آپ کو لگ رہا ہے وہ کال اور فیل میں تضاد ہے؟ دیکھیں یہ وہی بات ہے نا, جیسے جسٹس قیوم جب اچھے تھے اور قمر الزمان اچھے تھے تو نیب بھی اچھی تھی, اب نیب بری ہے. اسی طرح جب یہ چیف منسٹر تھے اور فائنانس منسٹر تھے ضیاء الحق کے تو کہتے تھے میں اس کا بیٹا ہوں, میں اس کا مشن لے کے جاؤں گا, اور گارڈ آف آنر بھی پیش کرتے تھے. آج چونکہ ان کی احتساب پہ اور ان کی کرپشن پہ ہاتھ پڑ رہا ہے تو اب وہ جو ہیں وہ لوگ ہیں اور یہ لوگ ہیں. بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ, خرم دستگیر صاحب کا بھی, اور اعظم نذیر طارر صاحب نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا تھا. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.